देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद जवान, इरफान राजा और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, मैंने पिछले दिनों एक सिलसिला शुरू किया है इंटरव्यूज़ का, और जिसका उन्वान है तहसील गुजर खान के अवाम की महरूमियाँ और सियासतदानों का किरदार। उस सिलसिले का पहला इंटरव्यू जो है वो मैंने 2-3 दिन पहले हमारे सीनियर सहाफ़ी शहजाद कुरैशी साहब का किया था, और मेरा जो प्लान है वो यही है कि मैं इस मौजू को मैं कंटिन्यू रखूं महीना 2 महीने, और उसमें हम तहसील गुजर खान के जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो मसाइल पर नज़र रखते हैं, जो मसाइल की निशानदेही भी करते हैं, तो उनको भी बुलाऊं। और उसके बाद हमारे जो सियासी कारकुनान हैं जो शऊर रखते हैं, इसमें भी एक थोड़ा सा इशू है और उसके बाद हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी बुलाऊं और उनकी राय लूं, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं एक बड़े पाकिस्तान में रहता हूं जिसमें 4 सूबे हैं, और मेरा जो हकीकी पाकिस्तान है वो मिस्सा कसवाल से शुरू होता है और छन्नी पुल पर जाकर ख़त्म हो जाता है। मेरे पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, मेरे पाकिस्तान की क्या महरूमियाँ हैं, और इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो ये सिलसिला है 1985 से हम शुरू करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो मार्शल लॉ और गैर यकीनी सूरत आ रही पाकिस्तान की। 85 के बाद जो है पाकिस्तान में सियासत आई, फिर दरमियान में जो थोड़ा सा मार्शल लॉ का ज़माना था मुशर्रफ साहब का, वो भी सियासी ज़्यादा था, मार्शल लॉ कम ही था, उसमें पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम रहा। तो ये समझ लें कि 85 से आज 2023 38 सालों में तहसील गुजर खान के अवाम की महरूमियाँ क्या हैं और इसमें क्या क्या किरदार हमारे सामने रहे हैं, वो अपने ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सके हैं या नहीं हैं। तो मैं उनके नाम ले लेता हूँ। जो इक़्तिदार का टाइम है, वैसे तो अपोजिशन में भी लोग रहते हैं, इक़्तिदार का टाइम जो है, और अगर मिस हो गया तो आप राजा साहब मेरी निशानदेही कर देंगे, तो उसमें राजा जावेद इखलास साहब 27 साल इक़्तिदार में रहे हैं, 5 दफ़ा MPA, फिर उसके बाद नायब ज़िला नाज़म MNA। राजा परवेश्वर साहब का दौरानिया 6 साल का है, 2008 से 13 और अभी 1 साल से। उसके बाद चौधरी मोहम्मद रियाज साहब 14 साल 85 से 99, चौधरी खुर्शीद जमान साहब 23 साल MNA, शौकत अजीज़ भट्टी साहब 10 साल MPA, राजा तारक कियानी साहब 10 साल MPA, और उसमें इनका इक़्तिदार 5 साल का था, 2008 से 13 तक। लेकिन वो भी पंजाब में अपोजिशन थे, लेकिन ये 10 साल अपोजिशन, ये चूँकि राजा परवेश्वर साहब के साथी थे, और ज़ाहिर है कि इक़्तिदार पंजाब का होना ना होना अलग बात थी, लेकिन एनीवे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। राजा तारक यानी साहब को 5 साल का दौरानिया, लेकिन 10 साल वो MPA रहे हैं। और उसके बाद इफ्तिखार वारशी साहब 5 साल MPA रहे हैं। उसके बाद PTI के जो गुज़िश्ता 2 MPAs थे, चौधरी जावेद कौसर साहब और चौधरी साजिद साहब, 4-4 साल का इनका भी दौरानिया है। अगर मैं कोई नाम मिस कर गया हूँ तो राय साहब आप निशानदेही कर दीजिएगा। अब मुझे ये बताएं, 85 से 23-38 साल मेरे पाकिस्तान को इन लोगों ने क्या दिया, और हमारी महरूमियाँ अब क्या हैं जो इस वक्त टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, गली नाली नहीं, टॉप प्रायोरिटीज़ हैं आपकी नज़र में, क्या हैं जिनका अजाला होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौहान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत संजीदा टॉपिक है जो कि सियासत से हट के है, और हकीकी जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करने वाले जो आपने रखे हैं गुजर खान के हवाले से, तो इस पर माशाल्लाह शहजाद कुरैशी साहब एक बड़े मंजे हुए हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी अपनी खूबसूरत राय कायम की होगी यकीनन, और वो एज ए न्यूट्रल उनके लिए आसान होता है एक मीडिया पर्सन की हैसियत से। तो मैं भी कोशिश करूँगा, क्योंकि पोलिटिकली आप जिस पर भी थोड़ी सी तनकीद भी करेंगे तो वो एक पॉलिटिकल मूव के तौर पे, हालांकि आप मेरिट्स पे बात कर रहे हो, फिर भी वो नेचुरली सुनने वाले के लिए जो जिस पार्टी से तल्लक़ रखता है वो समझता है कि शायद ये पार्टी की ज़ुबान बोल रहे हैं या इस तरह से। तो न्यूट्रल राय के हिसाब से देखा जाए तो गुजर खान में ये तमाम लोग बहुत मोहतरम लोग हैं, एक पुराने सारे अपनी अपनी जमातों के पुराने सियासतदान हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान के माशाल्लाह ओहदों पर फाइज रहे हैं, और बड़ी वुसअत है इनकी सियासत में, अरसा 40 साल से गुजर खान में ये हैं। और मेरी ज़ाती राय है कि हम इंडिविजुअल्स को अगर ना डिस्कस करें तो उससे बेहतर यह है कि सारों ने अपने हिस्से के मुताबिक मेरे नज़दीक किसी ने थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा
ڈلیور کیا یا کوشش کی ہے. لیکن اگر ایک گجر خان کے ایک نوجوان سیاسی کارکن کی حیثیت سے اگر میں ذاتی طور پر کل ملا کر اگر دیکھوں تو میری نظر میں وہ ڈلیورنس اور وہ مسائل جو حل ہونا چاہیے تھے وہ ابھی تک اس طرح حل نہیں ہو سکے. مثال کے طور پہ اس میں کام راجہ پرویز شریف صاحب ہیں, سیاسی مخالفت اپنی جائے, لیکن روڈ سیکٹرز میں اور گیسز وغیرہ میں ایز اے پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا عہدہ دیا. اللہ کے بعد کسی ملک کے لیے سب سے بڑا عہدہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. انہوں نے کوشش کی کہ 10-11 ماہ جتنا ٹائم تھا انہوں نے گیس اور روڈز وغیرہ میں کام کیا. راجہ جاوید اخلاص صاحب نے بھی ایز اے ضلع ناظم تعلیم اور ان سیکٹرز میں کچھ نہ کچھ اچھا کام کیا. جو ریاض صاحب بھی 2-4 کام ہیں ان کے کلیم کر رہے ہیں. اسی طرح خورشید زمان صاحب کا تو ٹرنیور کم ہے, بٹی صاحب کا 10 سال ہیں, انہوں نے بھی اپنے جتنا ہو سکا کوشش کی ہوگی. طارق صاحب کیونکہ چچا ہے میرے, مجھے پتہ ہے وہ ایز اے ایم پی اے تو 10 سال اپوزیشن میں تھے, جو ان کے پاس تھا استحقاق تھا ان کا, لیکن اس ٹائم پرویز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو وہ نیچرلی جو کام ہے مینیج کرتے ہیں ایم پی اے, وہ ایک جوائنٹ ایڈونچر ہی ہوتا ہے ان کا. وارثی صاحب نے 5 سال کام کیا. جاوید کوثر صاحب کا میں کہوں گا کہ, اور ساجد صاحب کا, کیونکہ ریسنٹ ان کا ٹائم تھا, تو انہوں نے میری نظر میں تھوڑے ٹائم میں جو بیسک ایشوز ہوتے ہیں چوہان صاحب میرے نزدیک, وہ سب سے بیسک ایشو کیا ہوتا ہے, آپ کا ہیلتھ ہوتا ہے. ہاسپٹلز وغیرہ کتنے ہیں آپ کے, یا ان میں کتنا کام ہو رہا ہے, کتنی سہولیات مل رہی ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن ہوتا ہے, اور آپ کا نوجوانوں کے لیے سپورٹ سیکٹر ہوتا ہے. روڈ انفراسٹرکچر ہے. انفراسٹرکچر تو نیچرلی آپ کو فنڈز ملتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ کام کو تھوڑا زیادہ کرتا ہے کم کرتا ہے, لیکن جو بیسک ہے فنڈامنٹلز جس کو کہتے ہیں پوری دنیا میں, وہ تو آپ کا ہیلتھ ایجوکیشن جو سب سے بیسک چیز ہے کسی بھی معاشرے کے لیے, یہ دونوں تو مسٹ ہے. ان میں میرے نظر میں 4 سالوں میں, کیونکہ میں ساتھ تھا, مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کافی کوئی 20-30 اپ گریڈ کرائے ہیں, اسکول کرائے تھے. اسی طرح اس کے علاوہ چنگا کے مقام پر پاکستان بننے کے بعد ہے کہ ہمارے پاس لڑکیوں کا کالج تھا, دوسرا وہ پڑھ رہا ہے, وہ بھی جاوید کوثر صاحب نے اچھا کام کیا ہے. روڈ میں جتنا یہ جبر بیول اور یہ بہت بڑے ایشوز تھے وہ بھی انہوں نے کیے. جو ساجد صاحب کے ساتھ بھی میں بہت زیادہ افتتاح اور جلسوں میں گیا, بہت بڑے کام روڈز انہوں نے کیے ہیں. لیکن ان ساروں کے بعد جو اصلاح کی ضرورت تھی نا جی, وہ تھی ہمیں یونیورسٹی کی ضرورت تھی. اگر میں کل ملا کر دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس یہاں پر فیلئر جو نظر آ رہا ہے, وہ میں کسی ایک گورنمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کروں گا, یہ اوور آل میں بات کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے 38-40 سال کا کہا ہے. ایک تو یونیورسٹی بہت ضروری ہے گجر خان میں. یہ کیمپس وغیرہ نہیں, یہ سیاسی نعرہ اور یہ ووٹس نہیں جو ابھی چل رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. گراؤنڈ پہ یونیورسٹی گجر خان تحصیل جو سی ہے پنجاب کی ٹاپ 3 بڑی تحصیلوں میں سے ایک ہے. اس میں یونیورسٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور موجودہ جتنا زیادہ مہنگائی کا دور ہے, اس میں اگر ایک بچہ یا بچی یونیورسٹی کے لیے جاتے ہیں, میں نے خود لا کیا, پنڈی میں جاتا تھا, ابھی کے دور میں بہت مشکل ہے, کیونکہ ابھی اتنا زیادہ کرایہ جاتا ہے کہ میرے ذہن کے مطابق تعلیم سے زیادہ تو آنے جانے کا کرایہ لگ جاتا ہے. کھانا پینا اس میں, اس کے علاوہ ٹائم ضائع ہوتا ہے, کیونکہ آدھا دن تو آپ کا ٹریولنگ ہے آنے جانے کی. یونیورسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوان بزرگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل کی ورکنگ ابھی بہت اچھی ہے, لیکن ایمرجنسی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہاں پر میرے ذہن کے مطابق درجنوں جانیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا ہاسپٹل ہو تو آپ بچا سکتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو میری نظر میں اگر ہم ہیلتھ کے سیکٹر پہ دیکھیں تو ہماری پرفارمنس نہیں ہے. ہیلتھ میں ہمارے پاس 50-100 بیڈ کا ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا, جس میں ہر طرح کی فیسیلیٹیشن, یہاں پر آپریشن جتنی ہے آپ کی ایمرجنسی ڈیلنگ, وہ سب کچھ ہونی چاہیے تھی. بہت ضروری ہے اس میں کام کرنا ہمارے لیے. اس کے علاوہ ہمارے لیے ریفارمز جتنی ہیں, جس میں پولیس ریفارمز ہے, محکمہ مال کی ریفارمز ہے, کرپشن ہے جتنی زیادہ ہے, اگر ہم 40 سال سے دیکھیں تو اس میں تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. اگر جینون میں بات کروں نا, اس میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو کلامی ان میں انصاف دے سکے. آپ کے قائد عمران خان صاحب کا نعرہ تھا کرپشن فری پاکستان. ان کے 4 سال کے دور میں تو سنا ہے کہ کرپشن بڑی ہے.
اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ اس ٹائم ہاں جی ہمارے لیڈر پہ ہماری پارٹی پہ ورسٹ ترین ٹائم ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز طاقتور ہمارے خلاف ہیں، میڈیا ہمارے خلاف ہے، مطلب ہمیں کہیں سے انصاف مل بھی نہیں رہا، لیکن ہماری جدوجہد جاری ہے۔ اس میں چوہان صاحب آپ ماشاءاللہ بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ایک سنگل کرپشن ایلیگیشن نہیں ہے کسی پہ۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں یہاں پر کلیئر کروں کہ خان صاحب تو ٹھیک ہے لیکن جو ٹیم ہے وہ فلاں 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 کرپشن میں ہے۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ 4 سال میں جتنا برا احتساب، ذاتی انتقام کا نشانہ دارے بنا رہے ہیں سارے، اگر کرپشن ہوتی تو میرے ذہن میں سامنے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ میرا جو میں نے بڑا محدود کر دیا نا کہ میرا پاکستان مثال کا سوال چھنی پول، میں نے اس کے اندر رہنا ہے۔ اب ایجوکیشن پر آپ نے بات کی، آپ سرور شہید گورنمنٹ کالج کے گریجویٹ ہیں، میں اسی کالج کا گریجویٹ ہوں۔ راجہ طارق کیانی صاحب میرے جونیئر تھے، وہ وہاں کے گریجویٹ ہیں، اور بھی بے شمار ہمارے جو لوگ ہیں۔ سرور شہید کالج ایک شہید کے نشان حیدر کے نام پر بنا، اور غالباً 64 65 میں یہاں پر کلاسز شروع ہوئیں، میں 66 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، اور غالباً یہ 80s میں یہ ڈینجرس ڈکلیئر ہو گیا تھا۔ وہ پہاڑی علاقے پر بنا تھا کچھ ٹیکنیکلی، تو 80 سے لے کر آج تک اس کی کوئی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر کوئی چودھری جاوید کوثر صاحب نے کچھ فنڈنگ کروائی تھی، ہمارے نوٹس میں ہے، لیکن جو ہے وہ ابھی اس کی کنسٹرکشن نہیں ہو سکی۔ اس جو اوریجنل بلڈنگ ہے نا، وہ نیچے ایک بلاک بنا ہوا ہے جہاں پر کلاسز چل رہی ہیں، لیکن جو اوریجنل بلڈنگ ہے اس کا کوئی فنڈنگ جاوید کوثر صاحب نے کروائی تھی، لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا۔ اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ اصل میں جو سب سے بیسک جو ایشو ہوا نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے 4 سال میں جو ہم ان کو رعایتی نمبر دیں گے وہ یہ دیں گے، ان میں 2 سال ہمارے کووڈ کے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے گورنمنٹ کے پاس تھے فنڈز وغیرہ تھے وہ زیادہ ہے کہ زیادہ ہے۔ عام آدمی پہ خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کیونکہ ایک بہت غربت کی لائن سے نیچے، آئی تھنک 70% پاپولیشن نیچے ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے لازمات پورے کیے جائیں۔ کووڈ کی وجہ سے وہ زیادہ 2 سال کا فنڈ تو ادھر چلا گیا تھا اس میں۔ اس کے بعد جو چوتھا سال تھا وہ سارا کبھی 3 ماہ کی گورنمنٹ آ گئی، اب جناب 3 ماہ دوسرے کی گورنمنٹ آ گئی، وہ اسی میں گزر گیا۔ اس لیے اس ٹینیور کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسکسیبل نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ کام اگر دیکھا جائے 4 سال میں 2 سال ایک چلے گئے اور 1 سال تو سارا یہ ہمارا عدم استحکام میں چلا گیا، پھر بھی بہت بڑے کام ہو گئے تھے اس میں۔ تو اس کے لیے فنڈز وغیرہ تو تھے، لیکن کیونکہ ٹائم سے 1 سال پہلے ہی 2 دفعہ تو ری شفلنگ ہوئی پنجاب میں، تو جتنے ٹھیکیدار وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود بلدیہ میں رہا گجر خان، تو مجھے پتہ ہے اس چیز کا، جب ہماری انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے نا ٹھیکیداروں کے اندر کہ گورنمنٹ کیا کرے گی، چلی نہ جائے، ہمارے بلوں کا کیا ہوگا، پھر وہ جان کے ڈیلینگ کاموں کو ڈیلینگ پروسیس میں ڈال دیتے ہیں کہ کہیں پھنس نہ جائیں۔ تو یہ بھی اس میں سے ایک تھا کہ یہ سارا انہوں نے منظور کرا رہا تھا، آئی تھنک 20 کروڑ کے کتنا انہوں نے منظور کرایا تھا، لیکن اس کے لیے پیسے ٹرانسفر ہو گئے تھے کووڈ میں۔ کووڈ میں یہ ایشوز تھا۔ اچھا ایسے راج صاحب کے چلیں، وہ تو ایک کالج ہے بہت پرانا 64 65، اب جو گجر خان ہے ہمارا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، شرقی غربی، اور آدھی آبادی ہماری ادھر ہے سید کسران تک، اور آدھی آبادی ہماری نوٹلا اور کنگر یہاں تک ہے۔ اچھا اس سائڈ پر تو 2 کالجز ہیں، اور یہ کریڈٹ جاوید اخلاص صاحب کو دینا چاہیے، دولت عالم میں گرلز ڈگری کالج اور بوائز ڈگری کالج۔ یہاں پر گرلز کا ایک سٹی میں کالج ہے، لیکن شرقی گجر خان پورا خالی تھا۔ اب جاوید کوثر صاحب نے ایک وہ، میں وہاں پر گیا تھا افتتاح پر چنگا بنگیال کے موقع پر، وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، لڑکوں کا کالج نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو بیلٹ ہے ہماری گلیانہ اور قومتی ضلع، ادھر بھی ایک کالج کی ضرورت ہے۔ اس پر کوئی کام نہیں ہوا آپ کی گورنمنٹ میں؟ میں سمجھتا ہوں میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ 4 سال ٹائم تھا جس میں 2 سال کووڈ ہے، 1 سال ہمارا ری شفلنگ پروسیس تھا، 1 سال تو ٹوٹل ملا تھا، لیکن اس دفعہ جو پرائرٹیز ہیں وہ انہی سیکٹرز میں ہیں، جو جنرل یہی سیکٹرز ہیں نا، میری نظر میں ان کو ضرورت ہے۔ بلکہ میں راجہ پروفیسر صاحب کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں ان کو ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ان کے پاس اس سارے جتنا شیڈیول ایم این ایز ایم پی ایز کا سب سے طاقتور عہدے جو ہیں وہ راجہ پروفیسر صاحب کے پاس آئے، جن میں چیف ایگزیکٹو بھی رہے، منسٹر واٹر اینڈ پاور بھی رہے، اور ابھی بھی وہ اسپیکر اسمبلی بہت بڑا عہدہ ہے۔ اس میں میرا نہیں ذہن کہ کوئی کام وہ ایسا ہے جو نہیں کرا سکتے ہیں۔
تو ان کے لیے ہماری سپورٹ بھی انہیں کے ساتھ ہے کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر تو ان کے پاس آبدیدی فنڈز ہوتے ہیں ہر پرائم منسٹر کے پاس، اور وہ اربوں روپے میں ہوتے ہیں، لیکن ایز اے اسپیکر ان کا استحقاق تو اتنا ہی ہے جتنا ایک عام ایم این اے کا ہے. ان سے ہم لمبی چوڑی توقعات وابستہ کر لیں کہ وہ کوئی بڑا انقلاب لے آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ممکن تو نہیں ہے. نہیں، ایز اے اسپیکر دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے فرنٹ لائنر ہے پیپلز پارٹی کے، اور جو فنڈ ہے وہ دینے والے شہباز شریف صاحب ہیں. وہ الائنس گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جو کی گئی سیاست اس میں زرداری صاحب کا اہم رول تھا. اس ٹائم رجیم چینج آپریشن جو سا تھا، تو اس میں اگر رائے صاحب وزیر اعظم کو کہیں تو میرا نہیں ذہن شہباز شریف صاحب ان کو ریفیوز کر سکتے. اچھا، ایسے ہے کہ رائے صاحب تحصیل گجر خان کل ایک میرے پاس پوائنٹ آیا، اور ایک ہیں آصف علی صاحب بوکھڑے کے، وہ غالباً آزاد امیدوار ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رائے صاحب آپ رائلٹی کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو میں ایک دفعہ تھوڑا کنفیوز ہوا کہ رائلٹی کیا چیز ہے. پھر فوراً میرے مائنڈ گیا کہ یہ جو ہمارے تیل کے ذخائر ہیں، تیل اور گیس کے، ان کی رائلٹی کہاں جا رہی ہے، وہ لوکل آبادیوں پر خرچ ہونی چاہیے. تو میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی کہ ہمارا مصرا کا سوال بدقسمتی کہ مصرا کا سوال میں یعنی آدھی کے بعد دوسرا ہمارا جو آئل کے ریزروز ہیں وہ مصرا کا سوال میں، مصرا کا سوال کو نہ گیس ہے نہ کچھ. اسی طرح پنگالی میں ہے، اسی طرح ترکوال میں ہے. تو ان کی اگر رائلٹی جو ہے، اس کا کوشچن میرا خیال ہے کبھی کسی نے نہیں اٹھایا کہ اس کی رائلٹی جاتی کہاں ہے. اور اگر وہ جو کمپنیاں کھا رہی ہیں ان سے رائلٹی لے کر کم سے کم سراؤنڈنگس کے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں نا. تو کیا آپ اس پر، آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، وکیل بھی ہیں، تو کیا آپ اس ایشو کو بالاتر ہو کے سیاسی پارٹیوں کے، ہم نے تحصیل گجر خان کا سوچنا ہے کون بیسٹ پرفارمنس دے سکتا ہے، ہم اس کو کریڈٹ دیں گے. تو یہ جو گیس کی رائلٹی ہے، اور خاص کر کے وہ جو دیہات ہیں، خاص کر کے مصرا کا سوال کو میں کی مثال دوں گا. یار وہ کہتے ہیں وہ چراغ تلے دے رہا، گیس 30 سال سے وہاں سے نکل رہی ہے، مصرا کا سوال والوں کے پاس نہیں ہے. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کبھی کسی نے فورسفل آواز نہیں اٹھائی گیس کے ایشو پر اور رائلٹی کے ایشو پر. آپ کیا کریں گے؟ جو پہلی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ بائی لاء بھی جہاں سے گیس نکلی ہے یا کوئی بھی جو سا ہے، اس میں زیادہ جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ لوکل علاقے کو دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم ٹیوب ویل بلدیہ میں لے کر جاتے ہیں کسی وارڈ میں، تو وہاں پر پانی بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کو جاب بھی، نوکریاں بھی جو بندے دیتے ہیں ان کو دی جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی کہ مصرا والوں کے ساتھ واقعی زیادتی ہے کہ جہاں سے گیس نکل رہی ہے اور ان کے پاس گیس نہیں ہے. یہ میری نظر میں تھا ایشو، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور جہاں پر مناسب فورم تھا ہم نے آواز اٹھائی ہے وہاں پر. جو دوسری آپ نے ہماری جو ایشو جینون بات ہے، میں کریڈٹ دوں گا آصف صاحب کو کہ انہوں نے یہ ایک بہت میجر ایشو کی طرف نشاندہی کی ہے جس پہ میری بھی ذاتی نظر نہیں تھی. ہماری نظر بھی زیادہ ہے ایجوکیشن سیکٹرز اور آپ کے ہیلتھ اور تھانہ کچہری یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی مجھے کل یہ بہت بڑی ہے. میں ان کو کریڈٹ دوں گا، اور انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ بھی ہے کہ اس پر بھی بھرپور آواز اٹھائیں گے. اور چوہان صاحب، میں تو اپنی ذات کی بات کرنے لگا ہوں. جو شخص بھی اچھا کام گجر خان کے لیے کرے گا، گجر خان کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، لبیک ہو، جماعت اسلامی، کوئی بھی ہو، کم از کم اخلاقی طور پہ میری ذاتی طور پہ میں کروں گا کہ میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور میری ہمیشہ سپورٹ رہے گی، کیونکہ اس میں ہر حالت میں سیاست ہوتی رہے گی. لیکن جو بہتری ہے عوام کو، جو میں سمجھتا ہوں ریلیف مل سکتا ہے، جو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، دین بھی یہی کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اس کی اخلاقی سپورٹ بھی کرنی چاہیے. جہاں پر فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے شانہ بشانہ کوئی بھی اس کے چلیں گے. راج صاحب، ایسے ہے کہ شہزاد قریشی صاحب نے مجھے جب انٹرویو دیا 3-4 دن پہلے، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ گجر خان شہر میں پانی کے مسئلے کو بڑا ہائی لائٹ کیا. اب آپ بلدیہ کے عہدے کے اعتبار سے تو آپ کونسلر تھے، فزیکلی آپ چیئرمین تھے بلدیہ کے، وہ میں جانتا ہوں. آپ کے پاس آپ کی آواز کو، آپ کی بات پر کوئی بندہ ڈیبیٹ تک نہیں کرتا تھا کہ راج صاحب آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی بات حرف آخر تھی. یہ پانی کا ایشو آپ کا وہ رہا لوکل باڈیز کا سسٹم 4-5 سال، تو یہ کیوں نہیں حل ہو سکا؟ پھر یہ بھی کرنٹ آپ کی 4 سال کی گورنمنٹ بھی تھی. اصل میں قریشی صاحب نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ واقعی ایشو بہت میجر ایشو تھا تقریباً آج سے 5 سال پہلے.
یہ بہت ہم جس ٹائم بلدیہ میں گئے تو یہ ہمارا اسٹریٹ لائٹ کا انکروچمنٹ کا، یہ ہماری گلیاں انفراسٹرکچر پورا گجر خان تباہ حال تھا، تو یہ ہمارے ایشوز تھے. تو اس میں ہماری بڑی اچھی ٹیم تھی، ہمارا ورکنگ جو شہر میں ہے بڑی زبردست تھی. تو بہت زیادہ اس پہ کام ہوا، پانی کے مسئلے پہ کام ہوا. لیکن ایشوز یہ ہوتے ہیں اصل کہ جو ہمارے ٹیوب ویل ہیں پوری دنیا میں پانی جو سا ہے وہ سطح سے نیچے جاتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سا ہے وہ ڈرائی ٹیوب ویل ہیں یا کوئی اس میں پانی کی کمی آتی رہتی ہے. تو وہاں کے لیے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ابھی جو لاسٹ ہمارے ٹینڈر تھے جس میں ہماری یہ گورنمنٹ ابھی ختم کی گئی تھی ہم نے پنجاب کی، اس میں منظور ہوئے ہیں ٹیوب ویل گجر خان کے لیے چار ٹیوب ویل منظور ہوئے ہیں، جس میں ایک شہزادہ خان صاحب کے کونسلرشپ کے وارڈ میں تھا وادی، ایک کڑولی میں تھا، ایک آپ کا پھروال والا اس سیکٹر میں تھا، اور ایک جو سا ہے نیچے راجہ تنویر ایڈوکیٹ صاحب کا جھنڈے میں. یہ 4 ٹیوب ویل تھے جو ریسنٹ ہم نے فنڈ دے کے منظور ہوئے بلدیہ سے. آپ اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، چودھری جاوید کوثر صاحب نے کرائے تھے، اور وہ چاروں جو ہی فنکشننگ ہوں گے گجر خان میں، جو کہ تھوڑا بہت زیادہ نہیں ہے. ابھی پائپ لائن سیوریج کی ساری چینج ہو گیا، پہلے بڑا گندا گٹر کا پانی جو ہم نے بلدیہ میں دیکھا شروع ہو گیا تھا. تو یہ سارا ہم نے کام کیا، اور انشاءاللہ یہ جو ہی ورکنگ ہوتا ہے. ابھی وہی میں نے کہا جو استحکام نہیں ہے، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دن بدن ہمارے معاملات جو سے ہیں لوکل سطح سے لے کر نیشنل سطح تک اور انٹرنیشنل سطح تک پاکستان بہت تیزی سے پیچھے جائے گا. اور اس کا جینون یہ نہیں کہ ہماری پارٹی کا سلوگن ہے، ویسے بھی پاکستان کو اگر بچانا ہے اور اس معاملات سے اس مشکلات سے ہم نے نکالنا ہے، گراس روٹ لیول سے لے کے ملاق گاؤں سے لے کے انٹرنیشنل سطح تک، تو ابھی الیکشن ضروری ہے. کیونکہ استحکام کے علاوہ کوئی چیز، ہر چیز بگڑی ہوئی ہے، ہر چیز بگڑی ہوئی ہے. یہ پانی والے منظور ہے، یہ انشاءاللہ ہماری جو ہی گورنمنٹ انشاءاللہ جلد ہی آ جائے گی، تو اس میں ہم یہ پرائرٹی پہ ہم 4 ٹیوب ویل جو سے فنکشننگ کرائیں گے. اچھا راج صاحب، ایسے کہ ایجوکیشن پر بھی ہم نے بات کی ہے. اب یہ چونکہ تحصیل بہت بڑی ہے، حلقہ بہت بڑا ہے، کلیام تک اور چھنی پل تک یہ جاتا ہے، ادھر سید قسمہ یہ وہ. ایجوکیشن کے حوالے سے مندرہ جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت شدید ضرورت ہے وہاں پر کالجز کی. گرلز کالج ایک شوکت عزیز بٹی صاحب نے منظور کرایا تھا، ہم کریڈٹ دیتے ہیں ان کو، بلڈنگ اس کی بنی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر اس کے بعد وہ اگلا الیکشن نہ جیت سکے. سٹل وہاں پر کلاسز نہیں ہو رہی، اور وہاں پر ایک لڑکوں کے کالج کی بھی ضرورت ہے. تو آپ تو چلیں، اب آپ اپوزیشن میں ہیں، گورنمنٹ بھی نہیں ہے آپ کی، تو آپ کے نوٹس میں یہ دلوا رہا ہوں، کل آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ جو گرلز کالج ہے جو اس کی بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور وہ ابھی فنکشنل نہیں ہو سکا، ایک لڑکوں کے کالج کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ایریا اپ ٹو سکھو کلیام یہ سارا جو ہے وہ اس میں کے اندر کور ہو جائے. تو یہ چلیں میں آپ کے نوٹس میں دلوا رہا ہوں. گیس والا بھی آپ کے نوٹس میں دلوا دیا ہے. میں جو اپنا رول ہے ایز اے صحافی میں ادا کرتا رہتا ہوں. کل انہوں نے مجھے نشاندہی کی، آصف صاحب نے، میں نے فوری طور پر پوسٹ لگائی کہ یار یہ 4 جگہوں سے جو ہے وہ گیس اور تیل کے ریزروز نکل رہے ہیں، تو وہاں پر کی جو رائلٹی ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اگر وہ رائلٹی خرچ کرنا شروع کر دیں تو کم از کم سراؤنڈنگس کے بہت سارے دیہاتوں میں اپ لفٹ ہو سکتی ہے. رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ. مختصر ٹائم میں بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن چلیں اگلے دنوں میں پھر آپ کو زحمت دوں گا، کیونکہ آپ ایک بڑے سیاستدانوں میں، نوجوان بڑے سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے. قومی مسائل پر، قومی ایشوز پر کیا عمران خان دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے. میرا ویژن ہے وہ اب آخری تھا ان کا 2013 جو بھی تھا 18 سے 22 تک، میرے ویژن ہے کہ وہ ان کا آخری تھا. آپ کیا دلائل دیں گے کہ وہ دوبارہ آ سکتے ہیں اور 2/3 اکثریت سے پروگرام اب بعد میں کریں گے اس میں، لیکن میں ایک چھوٹی سی مینشن کروں. کوئی شخص، یہ قرآن کی ہے ہماری نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ جناب اس پہ مکمل عقیدہ ہے. کوئی شخص اچھی نیت سے کوئی کام کرنا چاہے تو دنیا ساری ایک طرف لگی رہے نا، وہ کامیاب ہوتا ہے. عمران خان میری ملاقات ہے، باقی چینلز پہ دیکھتے میں ڈائریکٹ ملا ہوں، فزیکل میں نے گفتگو کی، سنا ہے، دیکھا اور پاس کھڑا کہ 2-3 دفعہ ان دنوں. جینون اس شخص کا جو مشن ہے نا وہ صرف پاکستان ہے. اگر ہم سیاست لے پیسے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے جس شخص کے کپڑے پھٹے اور اس کو پرواہ نہ ہو، اتنا اس کو اپنی شخصیت پہ اعتماد ہے، اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسے لینے ہوتے تو اربوں ڈالر اس کی بیوی کی طرف سے رائٹ تھا. یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. میں چھوٹی سی فنش کروں گا جب یہ ایک بات کیونکہ ہوگی ہے. دوسری بات جو سی ہے شہرت کی.
پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر سے 100 گنا زیادہ شہرت آل اوور دا ورلڈ. عمران خان کو ہر بچہ بھی جانتا ہے, ہر میل فیمیل جانتے ہیں. دوسری بات ہو گئی ہے, اس کا مطلب شہرت کی بھی ضرورت نہیں. جس شخص کے پاس پیسے کی ضرورت نہیں, جس شخص کو شہرت کی ضرورت نہیں, اور وہ دنیا کی تکلیفیں فائر کھائے, 100-150 FIR فیک FIR جھوٹی اس پہ لاج ہو گئی ہیں, دنیا کی مصیبتیں اٹھا رہا ہے صرف ایک کے لیے, پاکستان کے لیے. اور انشاءاللہ پاکستان کو اسی شخص نے وزیر اعظم بن کے مضبوط کرنا ہے. یہ میری آج لکھ لیں, اور دنیا میں اس پاکستان کی اور اس پاسپورٹ کی تھوڑی بہت عزت جو بنی ہے وہ خان کی وجہ سے بنی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں پاکستان 23 سے 28 تک انشاءاللہ ایک طاقتور اور خوشحال ملک کے طور پر. اچھا, آخری سوال. کل سے میں ایک پوسٹ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان صاحب 13 مئی کو گجر خان آ رہے ہیں, انشاءاللہ ایک بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں. میں نے پوسٹ کیا کہ جی وہ ویڈیو, میرے ذرائع بھی ہیں نا, ہم صحافیوں کے بڑے ذرائع ہوتے ہیں. ہمارا لاہور میں ایک بڑا اچھا خاصا نیٹ ورک ہے, وہ بہت بڑے سینئر لوگ ہیں, جس میں منصور علی خان ہے, سید عمران شفقت ہے, گور بٹ ہے, اس لیول کے لوگ جو قومی سطح کے لوگ ہیں. میرے بھی تھوڑی بہت ان کے ساتھ تعلق داری ہے, تو میں کسی معاملے پر جو لاہور کے ساتھ متعلقہ ہو تو میں ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں کہ جناب تازہ ترین بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے, وہاں پر نہیں جائیں گے. گجر خان کی کیا اہمیت ہے, چھوٹا سا ایک شہر ہے, تو خان صاحب وہاں سے جائیں, پھر بیمار ہیں, ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے ان کا. تو انہوں نے مجھے انفارمیشن جو دی ہے, میں نے نام لیا, ذرائع ویسے میں نے کہہ دیا تھا, نام لے لیا کیونکہ میرے وہ سینئر ہیں اور مجھ سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں. تو وہ ان کے مطابق وہ ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے, یہاں پر نہیں آئیں گے. میرے پہلے نظر میں تو وہ بہت محترم ہے, آپ کے ذرائع ظاہری بات, آپ منجے سیاستدان ہیں, لیکن ایک تو گجر خان چھوٹا نہیں ہے. گجر خان میں وزیر اعظم بھی رہے, گجر خان میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے ہمارے سپاہی ہیں. گجر خان میرے نظر میں اوورسیز کے حوالے سے سب سے بڑے جو ریسورسز باہر سے آ رہے ہیں جو پاکستان کی خوشحالی کے لیے, اس میں گجر خان ایک اس پٹوار میں سب سے میجر پارٹ ہے. گجر خان میں ابھی انٹیلیجنس چیف ہیں, سابق آرمی چیف ہے, اس لیے گجر خان بہت زیادہ اسپیکر اسمبلی ہے یہاں پر, اس لیے گجر خان چھوٹا نہیں. گجر خان ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی طاقتور تحصیل کے طور پہ, ڈسٹرکٹ سے پاورفل, چکوال وغیرہ سے تو زیادہ پاورفل تحصیل گجر خان ہے. تو اس میں خان صاحب فزیکلی آئیں گے, سیٹرڈے والے دن آئیں گے, یہ ہمارا شیڈیول کنفرم ہے. وہ خود خطاب کریں گے یہاں پر, انہوں نے آگے خطاب کرنا ہے, لیکن ٹائم وغیرہ جو ان سا بھی ہے وہ شیڈیول ہمارا جو ان سا ایک دن میں فائنل. بہت شکریہ راج صاحب. تو ناظرین, یہ تھی جناب راجہ سہیل عباس کیانی صاحب, ایڈوکیٹ, PTI کے ضلع راولپنڈی کے نائب صدر. ہم نے لوکل مسائل پر, جو میرا یہ ٹاپک چلتا رہے گا, میں اس میں صحافیوں کو بھی بلاؤں گا, سیاسی کارکنان کو, کہ ہماری محرومیاں کیا ہیں. میں تو مسا اور چھنی پل کے درمیان والا پاکستان, اس کو بلیو کرتا ہوں. میرا حقیقی پاکستان وہ ہے, اس میں ترقی ہوگی, کامیابیاں ہوں گی, تو اس کے اثرات مجھے پہنچیں گے. مجھے کیا لگے کہ جناب سکھر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد بالا کوٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بڑی مختصر ٹائم میں سیر اصل تک گفتگو کی. آخری سوال تھا کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا آ رہے ہیں, اور میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے. راج صاحب